अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर, उम्मत को खिताब है, जमा का सीगा है। जुनाहन कोई गुनाह, कोई ब्लेम, किस बात में? अन तब्तगू कि तुम तलाश करो, कोशिश करो, फजलन रिस्क के लिए, मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। अब पीछे चूंकि तकवा की बात हुई तो लोगों को ख्याल ये हुआ कि शायद सफर हज में माल कमाना तकवा के खिलाफ है, तो यहाँ इस ख्याल का इजाला किया जा रहा है। हमारा दीन दीन अदल है, दीन एतदाल है, और इसमें इंसान की सारी ज़रूरियात को पूरा किया गया। इबादत इंसान की रूहानी ज़रूरत है, लेकिन इबादत हो नहीं सकती जब तक कि आपने कुछ खाया पिया ना हो। खाने पीने के लिए आपको माल चाहिए, तो माल कमाना भी इबादत है इस्लाम में। अब एक शख्स फरद फीहिन्नल हज, हज के इरादे से निकला है, लेकिन साथ उसको माल कमाने का मौका मिल रहा है, तो ये कमाई मना नहीं। मसलन आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और टैक्सी है मसलन, या वैसे ही गाड़ी पर औरों को बिठा लेते हैं, उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं, या आप वहाँ पर खाने का इंतजाम करते हैं, या और कोई भी ऐसा, क्योंकि हज पर तमाम इंसानों की कुछ ना कुछ ज़रूरियात होती है। तो अगर कुछ लोग अपने हज के इरादे से निकले और साथ खरीदो फरोख्त भी करते चले जा रहे हैं, तो इससे हज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज का सफ़र बातिल नहीं होता, ये मना नहीं। रफ़स फसूख और जिदाल तो मना है, तिजारत मना नहीं है। अब यहाँ इस बात में फ़र्क होगा कि आप तिजारत के लिए निकले और हज कर रहे हैं, या आप हज के लिए निकले और तिजारत कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? हज के लिए निकले और तिजारत कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तिजारत के लिए निकले और आप चलो वो हज भी कर लें। वो हज नहीं, फरद फीहिन्नल हज, तो उसी की कंटिन्यूएशन है कि उसमें पर तिजारत अलाउड है। जैसे कई डॉक्टर वहाँ जॉब होते हैं, तो वो अपना जॉब कर रहे होते हैं और फिर उस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन अगर ना भी वो करें हज की नीयत तो भी कोई नहीं। यहाँ आम लोगों के लिए अलैकुम उम्मत से खिताब है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, और यहाँ रिस्क को फजल कहा गया, क्योंकि इंसान जितना भी ज़हीन हो, जितना भी अक्लमंद हो, ज़रूरी नहीं कि वो अपनी अकल और जहानत और डिग्री के मुताबिक माल कमा सके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, बहुत डिग्रीज होती हैं, बाज़ इन्वेस्टमेंट के लिए माल भी होता है, लेकिन प्रॉफिट वो हासिल नहीं होता, ये उतना गेन नहीं कर पाता। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दरअसल अल्लाह की तकसीम है। रिस्क क्या है? अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल मेहनत और कोशिश के बाद अल्लाह ही से मांगना चाहिए। कोशिश तो शर्त है, लेकिन फजल फजल ही है। और फजल इसलिए भी कहा गया कि इसमें हमारा कोई राइट नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो हमको खाने पीने को देता है। और यहाँ पर नहीं गुनाह तुम पर कोई कि तो अपने रब का फजल तलाश करो, यानी हज के दौरान। यहाँ जहाँ रब्बिकुम है ना, इसके बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए हज के दौरान, ड्यूरिंग हज। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम, फिर जब तुम पलटो लौटो, मिन अरफ़ातिन, अरफ़ात से, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का। कहाँ पर? इंदल मशरिल हराम, मशर हराम के पास। आपको मालूम है कि जब इंसान हज के इरादे से निकलता है तो 8 तारीख, जिसको यौम तरबिया कहा जाता है, तरबिया का लफ्ज़ ऊँटों को पानी पिलाने से, क्योंकि अरब लोग पहले ऊँटों पे हज किया करते थे, तो जिस रोज़ हज शुरू होता था उस रोज़ ऊँटों को खूब सैराब करते थे। तरबिया का माना क्या? सैराब करना। तो 8 तारीख को ज़वाल आफ्ताब के बाद कहाँ पहुँचना होता है? मिना पहुँचना होता है। मिना से फिर अगले दिन सुबह 9 तारीख को अरफात जाना होता है। शाम के वक्त अरफात से वापस आना होता है। कहाँ? मुज़दलिफ़ा। अरफात कहाँ पर वाक़ है? हिल में। यानी जब तुम अपने सफ़र हज में अरफात तक जा पहुँचो, जो कि आखिरी हद है सफ़र की, और वहाँ से तुम वापस पलटो, तो सीधे मिना नहीं आ जाओ, बल्कि क्या करो? रास्ते में मुज़दलिफ़ा में रुक जाओ, और रुक कर क्या करो? फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र 3 तरह से होता है, दिल से, ज़बान से, और जवारिह से, यानी अमल से। कहाँ पर जिक्र करो? इंदल मशरिल हराम, मशर हराम के पास, जहाँ पर रात गुजारी जाती है मुज़दलिफ़ा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पहुँचकर सबसे पहला काम क्या किया? नमाज पढ़ा। और नमाज जिक्र की सबसे बेहतरीन किस्म है, क्योंकि वो तो जिक्र ही जिक्र है। अल्लाह अकबर से लेके सलाम तक सब कुछ क्या है? जिक्र। और इवन पहले भी क्या करते हैं? उससे अजान देते हैं, तकबीर कहते हैं, और बाद में भी क्या करते हैं? फिर बैठ के तस्बीह करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। तो फ़ज़्कुरुल्लाह, सबसे पहले तो नमाज की अदायगी इसमें आती है। तो अभी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जिक्र 3 चीज़ों के साथ होता है। कौन कौन सी? दिल, ज़बान और जवारिह। तो नमाज में तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ना। दिल में भी अल्लाह की याद होनी चाहिए, ज़बान पर भी, और अमल में भी। तो नमाज में जब हम हाथ उठा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सर ज़मीन पर रख रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है? दरअसल अमली जिक्र। इसके बाद सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा में रात को सोए थे, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये सोना भी इबादत है। अब ये सो कर भी आप एक तरह से अल्लाह ही की याद कर रहे हैं, हालांकि आप सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? ताकि अगले दिन जो बाकी रिचुअल्स हैं वो आप अच्छी तरह अदा कर लें। तो जब सो कर इंसान एनर्जी हासिल करता है, अपनी थकावट दूर करता है, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तौर पर और अच्छे काम कर सके, तो वो भी दरअसल क्या है? इबादत है। फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम। फिर तीसरी चीज़ क्या है?
صبح کے وقت اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد طویل قیام میں اللہ کو یاد کیا تھا. تو یہ خصوصی طور پر مزدلفہ کا ذکر ہے. بعض لوگ مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے، حالانکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، ارکان حج میں سے ایک. اب بہت رش چکے ہو گیا ہے اور بعض لوگ کو جگہ ہی نہیں ملتی وہاں پر، یا یہ کہ بسوں میں بیٹھے رات گزر جاتی ہے، تو وہ تو پھر ایک عذر مجبوری. لیکن اگر آپ اس کی حدود کے اندر ہی بس میں بھی بیٹھے ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، پھر ذکر کرتے رہیں بیٹھ کے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، لیکن مصنون چیز وہی ہے جس کا میں نے ذکر کر دیا. واذکروہ، اور اس کو یاد کرو. کس کو؟ اللہ کو. کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تم کو ہدایت دی. کما یہاں بوجہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. بوجہ اس کے کہ اس نے ہدایت دی تم کو، یعنی چونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اس لیے تم اللہ کو یاد کرو. نعمت ہدایت پر اللہ کا ذکر کرو. ہدایت نعمت ہے نا، بڑی ہے چھوٹی؟ سب سے بڑی. اسی لیے ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اس نے تم کو رہنمائی دے دی. کون سی؟ نعمت اسلام کی، اور اس کے علاوہ مناسک حج کی بھی. یہ سارے طریقے اس نے سکھا دی نا. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ارنا مناسکنا کا جواب ہے یہ کہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ذکر ایسے ہی کرو جیسے اللہ نے سکھایا تم کو. اور یہ دونوں معنی درست ہیں. اگر آپ کو اسائنمنٹ میں پوچھا گیا تو پھر یاد رکھیے گا. پہلا معنی کیا کریں گے؟ نعمت ہدایت پر اللہ کا ذکر کرو. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے. the way he guided you. ذکر کے منمانے طریقے مت نکالو، خود ساختہ طریقے نہیں نکالو، بلکہ کیا کرو؟ جیسا اس نے تم کو بتایا ویسا ہی کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور ہدایت کتنی قسم کی ہوتی؟ دو طرح کی، ایک علمی اور ایک عملی. علمی ہدایت کون سی ہے؟ یہ جو مناسک کی تعلیم دی. اور عملی یہ ہے کہ تم کو توفیق دی کہ تم وہاں پہنچو اور وہاں پہنچ کے حج کرو اور یہ سب کچھ کرو. یہ توفیق ہے نا اس کی. اس نے جو راہ دکھائی تم کو، کون لے جاتا ہے؟ وہی لے جاتا ہے. تو اس لیے اسی کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبلہ، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس رہنمائی سے پہلے. لمن الضالین، البتہ ضالین میں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی. کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی. تو ہدایت علمی اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، پیغمبر بھی دیتے ہیں اور علماء بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کون کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، جیسے پیغمبر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سا علم سکھایا، اور علماء بھی. قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. بنی اسرائیل میں ہم نے ائمہ بنائے، وہ کیا کرتے تھے؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا تھا. کیونکہ علم کا سفر صبر کا سفر ہوتا ہے. یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ کس بات کی دلیل میں پڑھی ہے؟ علماء کی ہدایت ہے. ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ كَمَا هَدَاكُمْ. اب سوچے ذرا، اس نے تمہاری رہنمائی کی. کون کون سی؟ علمی بھی اور عملی بھی، کہ تمہیں صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ جو سکھایا اس پر تم نے عمل بھی کر لیا، عمل کا موقع مل گیا. اب آپ دیکھیے، آپ بیٹھ کے یہ سارے احکام پڑھتے رہے اور اگر حج کرنے کا موقع نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اس سے توفیق مانگے، اس سے مانگے کہ اللہ آپ کے راستے آسان کر دے، اور باقی آپ کر لیں. کیونکہ شوق تو سب کو ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کی طرف سے بلاوا نہ ہو تو کر نہیں سکتے. معروف بات ہے. اور اگر آپ نے لبیک کہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آنے سے قبل تم گمراہوں میں سے تھے. تم کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں. اور اس کا تعلق صرف حج سے نہیں. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی حالت یہی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اسے پتہ نہ تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا اس کو پسند نہیں ہے. یہ جملہ انسان کے اندر شکر پیدا کرتا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اور دلال کیا ہے؟ راہ سے بھٹکنا، ادھر ادھر لڑکنا. دلال دو طرح کا ہوتا ہے، جہل سے اور علم سے. کیا مطلب اس کا؟ کہ بعض لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی پتہ چلتا ہے، صرف پتہ چلنے کی دیر ہے، ان کا عمل بدل جاتا ہے، اور خوش ہو جاتے ہیں، روشنی میں آ جاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ بھٹک رہے تھے. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص راہ گم کیے ہوئے ہو اور اس کو رستے کا پتہ مل جائے اور منزل کا پتہ مل جائے، صرف رستے کا نہیں منزل کا پتہ مل جائے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی نا. معلوم نہیں آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی ہوتی ہے اس شخص کو جو اس کی قدردانی کرتا ہے ایک ایک بات پر.
کیونکہ علم کا ہونا اور نہ ہونا بہت بڑا فرق ہے۔ مال کے ملنے پر تو سب کو خوشی ہوتی ہے، کون ہے جس کو مال ملے وہ خوش نہ ہو؟ سب خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم مال خرچ کر دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، مگر ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا مثال کے طور پر سمجھا دیں کہ یہ پین ہے، مارکر ہے، اگر یہ مجھے کسی کو دینا ہو، میرا دائیں ہاتھ بائیں کو دے رہا ہے، جو ہی یہ بائیں کے پاس پہنچے گا تو دائیں ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ اب اس کو تو خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو مل گیا، لیکن یہ خالی ہے، یہ مال کا حال ہے، خالی ہو گیا نا، یہاں سے یہاں چلا گیا، خالی ہو گیا۔ لیکن علم اس سے برعکس ہے، اگر یہ چیز علم ہے اور یہ انسان کسی کو دے رہا ہے، مثلا اس وقت میں آپ کو سکھا رہی ہوں، میں خالی نہیں ہو رہی اور بھر رہی ہوں، کیونکہ بہت سے گوشے سکھانے سے بتانے سے بھرتے ہیں، یہ اس کی خوبصورتی ہے علم کی۔ اور جتنا زیادہ آپ دیتے چلے جاتے ہیں اتنی زیادہ وہ چیز انکریز کرتی جاتی ہے۔ تو علم کی حقیقی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو بھٹکنے کی تکلیفیں معلوم ہو، جس کو اندھیرے کی کڑواہٹ معلوم ہو کہ بھٹکنا کیا ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، اس نعمت علم کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ قدردانی کرنی چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس خیر کو بانٹنا چاہیے، آگے پہنچانا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض لوگ علم کے باوجود بھی بھٹکتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اس علم کی قدر نہیں کرتے، ان کا اس پر یقین نہیں ہوتا، بصیرت نہیں ہوتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے ان کے پاس، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا حج کا سفر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس میں ایک بیلنس ہو، جسمانی، روحانی اور دیگر ضروریات کی تکمیل۔ حج میں تجارت منع نہیں ہے، تجارت اللہ کا فضل ہے۔ تجارت کرے انسان لیکن دھیان اس کا اللہ ہی کی طرف رہے، ذکر کرتا رہے ہر موقع پر، خصوصی طور پر مشعر حرام کے پاس۔ دیکھیے جو ذکر ہے نا، اس کی بھی ذرا سی تھوڑی ڈیپتھ میں آپ جائیں تو ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ کس کی یاد آتی؟ جس سے محبت ہو۔ اب آپ بھلے تجارت کرتے رہیں لیکن اگر اللہ سے محبت ہے تو آپ کا دل تجارت میں نہیں مشغول ہوگا، دل اللہ کی یاد میں ہی مشغول ہوگا۔ یہاں پر ساتھ اکٹھا کر دیا گیا، ایک طرف تجارت کی اجازت اور دوسری طرف یاد کی بات۔ اور کس بات پر یاد؟ کہ اللہ نے ہدایت دی تم کو، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ اب خاص طور پر قریش کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے۔ قریش جو کہ کعبہ کے متولی تھے، اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھتے تھے، بڑی چیز سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو احکامات باقی لوگوں کے لیے وہ ہمارے لیے نہیں ہیں۔ جب وہ حج کے لیے نکلتے ہیں تو مزدلفہ پر رک جاتے، حرم کے اندر ہی۔ وہ کہتے نہیں ہم ہل میں نہیں جائیں گے، ہم تو صاحب حرم ہیں، ہم حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے باہر جانا جائز نہیں۔ حالانکہ اس کے اندر اصل ان کی نیت کیا تھی؟ اپنی امتیازی شان قائم کرنا، کہ باقی قبائل کے مقابلے میں ہماری شان بڑی ہے، سب وہاں ہل میں جاتے ہیں اور ہم کہاں رہیں گے؟ حرم میں ہی رہیں گے۔ حالانکہ درست نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو ہدایت کی، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، جہاں تک سارے لوگ ہیں وہیں تک تم بھی جاؤ۔ حج میں سب برابر ہیں، دین کے احکامات سب کے لیے ایک ہی ہیں، وہاں کوئی امتیازی شان نہیں، وہی کرو جو سب کر رہے ہیں، کیونکہ عبادت کی اصل روح بھی یہی ہے، اور ہماری عبادات تو ہے بھی مشترک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسلام کی عبادات میں کیا ہے؟ اجتماعیت ہے، مل کے کرنا ہے۔ نماز ہے تو اس میں جماعت کا حکم ہے مردوں کے لیے خصوصاً، روزہ ہے تو سب اکٹھے ہی ایک وقت میں رکھتے ہیں، حج ہے تو ایک وقت میں ہوتا ہے۔ ایسی کیا پتہ چلتا ہے؟ اجتماعیت۔ تو کسی خاص گروہ کو یا قبیلے کو یا فرد کو عبادات میں کوئی خاص امتیازی مقام حاصل نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عرفات تک گئے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے مشعر حرام میں قیام نہیں کیا بلکہ نمرہ میں قیام کیا، جہاں مسجد نمرہ ہے، اور سورج کے زوال کے بعد آپ عرفہ تشریف لے گئے اور پھر شام تک وقوف کیا، پھر مزدلفہ رات کو واپس لوٹے۔ تو تم بھی سب وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ یہاں بخشش کی بات کیوں کی گئی؟ اللہ سے بخشش مانگو، کیونکہ ایسا خیال آنا بھی کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں اور ہمارے لیے وہ احکامات نہیں ہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اس پر معافی مانگو اللہ سے، سنت ابراہیمی کی خلاف ورزی پہ اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے لیے بخشش کرنے والا ہے۔ ان انسانوں سے قصور ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ
معاف فرماتے رہیں گے جب تک کہ بندے معافی مانگتے رہیں، اور جب تک کہ سورج کہاں سے طلوع نہ ہو جائے؟ مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب تک کہ جان لینے کا فرشتہ حاضر نہ ہو جائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو، یعنی جب تمہارے سارے ریچولز اینڈ رائٹس کمپلیٹ ہو جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کو، بار بار اللہ کی یاد۔ تو حج کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی یاد۔ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب مناسک مکمل ہو جاتے ہیں، انسان کا سفر پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کی تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے، اور پھر انسان ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے کہ اب حج تو ہو گیا۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ حج کرنے کے بعد اللہ کو نہیں بھول جاؤ، یہ سوچ کے کہ ہم نے حج میں بہت عبادت کر لی، بہت یاد کر لی، کیونکہ بہت سے لوگ جب حج کے مناسب ہو جاتے ہیں تو نہا دھو کر پھر بازاروں میں نکل جاتے ہیں کہ اب فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ اہل عرب خاص طور پر حج کے موقع پر اپنی مجلسیں جماتے تھے، بہت دور دور سے قبائل اکٹھے ہوتے، تو وہاں پر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں شعر و شاعری میں بھی بہت مفاخر بیان۔ مفاخر کیا ہے؟ اپنے حسب نسب کی باتیں اور بہادری کے قصے اور بڑوں کے جو ایسے واقعات کہ جس سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر کیا جماتا؟ اپنی بڑائی جماتا، برتری جتاتا اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا۔ تو فرمایا کہ وہاں تم اللہ کو یاد کرو۔ بات یہ ہے کہ ہماری تو جو بھی کوئی عبادت ہو، عبادت کی ادائیگی کے بعد اللہ ہی کو یاد کرنے کا حکم۔ مثلا نماز آپ ادا کرتے ہیں روزانہ، سلام پھیرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر اس طرح دعائیں مانگتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی اتنا اجر اور ثواب ہے۔ روزہ جب کھولتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب سارے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اگلے دن عید کے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قربانی کی عید کے اوپر کیا کرتے ہیں آپ؟ تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تو بار بار اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الجمعہ میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ نماز جمعہ کو کیا کہا گیا؟ ذکر اللہ۔ اور پھر فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے سب لوگ مسجد آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر کے لیے آ رہے ہیں۔ اب کیا نماز ادا ہو چکی، اب تو ہم فارغ ہو گئے، چلو بازار چلیں، چلو بازار بے شک، پھر اپنا کام کاج کرو، لیکن وذکر اللہ کثیرا، پہلے تو صرف ذکر اللہ کا، اور جب واپس جا رہے تو کہا وذکر اللہ کثیرا، اب اور زیادہ یاد کرو، کیونکہ مسجد میں تو سب کر رہے ہوتے ہیں، آسان ہے کرنا، لیکن جب مسجد سے نکلو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ غفلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے غفلت کے موقع پہ پکڑتے ہیں۔ بہت نیچرل ہے نا، جب آپ خصوصی طور پر حج کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اب تو تھک گئے ہیں، اب ذرا ریسٹ کر لیں، اور اب انوائنڈ کر رہے ہیں اور ریلیکس ہو رہے ہیں۔ نہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، او اشد ذکر، یا شدید تر ذکر، اور بھی زیادہ ذکر۔ اب یہ جو شدت ہے نا، اشد اسم تفضیل ہے، یعنی زیادہ ذکر، وہاں بھی جمعہ کے بعد زیادہ ذکر، اور یہاں بھی واپس آ کر زیادہ ذکر۔ کیا مطلب ہے شدت ذکر؟ صرف کثرت کی بات نہیں، کثرت تو ہے ہی، اخلاص بھی زیادہ، حضور قلب بھی، اور اس کی ہیئت بھی، شکل، یعنی جیسے نماز وغیرہ۔ کیونکہ جب انسان حج کے موقع پر سب کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول ہوتا ہے قدرتی اللہ کو یاد کرنے کا، تو اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ اللہ کو یاد کرو، ہر طرف کوئی نہ کوئی ذکر ہو رہا ہے، اذان ہو گئی، نماز کو چلو، نماز کے بعد تکبیریں ہو رہی ہیں، بہرحال انسان ایک ماحول میں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان وہاں سے نکل کر واپس آتا ہے، پھر دنیا میں مشغول ہونے لگتا ہے، تو پھر ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کوشش کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہاں جس خاص چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر اپنی مرضی اور دلچسپی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، آباء و اجداد کی کہانیاں سناتے، کس سے کہانیاں، کہا کہ نہیں، اس وقت بھی تم اللہ کے ذکر پر توجہ کرو۔ ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مجالس میں لوگ مصروف نہ ہو، لیکن واپس آ کر وہی ٹیلی ویژن، وہی موویز، وہی چیزیں۔ چند روز پہلے کوئی سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ حج سے واپس آئیں تو کہتے کہ جس فلائٹ میں وہ واپس آئے وہ حاجیوں کی فلائٹ تھی، اور اب تو فلائٹس میں بھی اتنے فتنے ہیں کہ سارا وقت موویز کھلی ہیں اور بہت زیادہ چینل کی چوائسیز ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس شخص نے نان سٹاپ موویز دیکھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، ابھی حج سے واپس آیا، ابھی احرام اترا ہے، اور جہاز میں بیٹھتے ہی نان سٹاپ موویز، یہ کس قسم کا حج ہے کہ انسان اتنا غافل ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا مووی دیکھ رہے ہو تسبیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر ایک ریچول ہی رہ جائے گا، دل کی حاضری تو نہیں ہوگی، دل کی حاضری تو کہیں اور ہے۔ تو حج بھی ضروری ہے، مگر حفاظت حج اور ضروری ہے، اشد ذکر، زیادہ مشکل کام۔ فمن الناس، تو لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا دے دے۔ حج کے موقع پہ بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں، ذکر کی ایک قسم دعا بھی ہے، تو دعائیں جب بہت مانگی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
عموماً لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں. ایکچولی دعا جو ہے وہ انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے. دعا کیا ہے؟ دل کے جذبات کا اظہار. ذرا غور کیجیے عموماً کیا دعائیں مانگتے ہیں آپ کی عمومی دعائیں وہی ہوں گی جو آپ کے دل کی حالت ہوگی. جو چیز آپ کے دل میں ہوگی آپ وہی مانگے گی, وہی زبان پہ آئے گی, اس کے لیے دعا میں شدت بڑھ جائے گی. تو جن لوگوں کے دل میں دنیا رچی بسی ہوئی ہو وہ حج پر پہنچ کر بھی کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں. اچھا دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحت, مال, دولت, اولاد کی کامیابیاں, اولاد کی شادی وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں کہا کہ یہ نہ مانگو, لیکن صرف یہ نہ مانگو. فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں پچھلی آیت میں حج کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے, اس کی تو اجازت, اور یہاں پر صرف دنیا مانگنے سے منع کیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آخرت بھی مانگو, ورنہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت صرف اس کی ہے جو آخرت کی یاد میں جیے, جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے. بعض لوگ اس پہ بہت بحثیں کرتے ہیں, اچھا وہ فلاں شخصیت جو ہے دنیا میں بہت انہوں نے چیریٹی کے کام کیے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں, تو کیا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا؟ جھگڑے کرتے ہیں نا لوگ, فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں, لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں جی مدر ٹریسا جنت میں جائیں گی یا نہیں, فلاں جنت میں جائے گا یا نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو دنیاوی مقصد کے لیے حج کرے گا وہ حج پہ پہنچ کے بھی کیا مانگے گا؟ دنیا مانگے گا. اور جو اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں حج کرے گا وہاں پہنچ کر بھی اس کی دعاؤں میں شدت انہی امور کی ہوگی. آباء و اجداد کے قصے جو ہیں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیوں کیا کرتے تھے اہل عرب؟ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کا ایک ذریعہ تھا. تو حج تو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت ہے, نہ کہ وہ کوئی دنیاوی امتیاز حاصل کرنے کا ذریعہ. بعض لوگ حج پہ حج کس لیے کیے جاتے ہیں؟ الحاج کہلانے کے لیے. تو حج عبادت ہی کے لیے ہونا چاہیے. حج دنیاوی حیثیت میں دوسروں پر اپنی برتری جمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جس چیز کی کثرت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد, آخرت کی یاد اور آخرت طلبی. بہت سے لوگ اس بات پہ جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو مسلمان نہیں لیکن اس نے بہت اچھے کام کیا وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ تو اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے وہ آخرت کے لیے نہیں کیے ہوتے, انہوں نے دنیا کے لیے کیے ہوتے ہیں. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا, جو یہ کہتا ہے کہ رب مجھے دنیا ہی دے دے, جو اچھے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے. وما له فی الآخرۃ من خلاق, اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک سمپل قاعدہ, جس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اس کو آخرت میں کیوں ملے؟ اور اگر کسی نے آخرت کے لیے کیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے. ومنہم, لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے, ان میں سے ایسے بھی ہیں. میں یقول, جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر. دنیا کی بھلائیاں کیا ہیں؟ جیسے صحت, رزق, اولاد, شادی, گھر, مال, محلات, گاڑی, یہ سب چیزیں دنیا ہے. لیکن وہ اسپیسیفکلی کوئی نام لینے کے بھی نہیں مانگتے, کہتے جو بھی تو عطا کر دے, تو بہتر جانتا ہے ہمیں دنیا میں کیا چاہیے. حسنتاً کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ. تو اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ عام, کامن. اینی حسنہ, کوئی بھی بھلائی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, کوئی بھی بھلائی جو تو ہمیں دے دے. اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ اس میں جنت, اللہ کا دیدار. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, اور اللہ کا دیدار جو ہے وہ حسنہ نہیں بلکہ زیادہ ہے. جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا نہیں اور بھی اچھا ملے گا. تو جو ہم کہتے ہیں فی الآخرۃ حسنہ, تو یہ جنت اور عام بھلائیاں ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے چہروں کا سفید ہونا اور اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں ملنا اور میزان کا بھاری ہونا, یہ سب آخرت کی حسنات ہیں. بعض اوقات انسان ایک ایک چیز کی الگ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا, تو جب انسان یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا اس نے سب کچھ مانگ لیا. خصوصی طور پر یہ دعا وہاں کہاں پڑھی جاتی؟ طواف کے کس حصے میں؟ تکمیل طواف کے وقت رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وقنا عذاب النار, اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے, آگ کے عذاب سے. کیونکہ انسان کے پاس کتنی بھی بھلائیاں ہوں, کتنا کچھ بھی ہو, لیکن اگر وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا تو کچھ نہیں پایا اس نے. اسی لیے کامیابی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا, پہلی شرط, وادخل الجنة, اور اسٹریٹ جنت میں داخل کیا گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہوا, یہ ہے سکسس. اولئک, یہی لوگ, لہم, ان کے لیے, نصیب, ایک حصہ ہے, مما کسبوا, اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. ایسے لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا. اچھا کیا تو اچھا ملے گا, برا کیا تو برا ملے گا. لیکن یاد رکھیے کہ نصیب جو ہے اچھا حصہ بھی ہوتا ہے اور محبوب یا مکروہ دونوں طرح کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ برائیاں تو انسان کے عمل کے مطابق ہی دیں گے, جس نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے زیادہ سزا ملے گی. لیکن نیکیاں, ان میں کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے.
ایک نیکی پر کتنے ثواب؟ کم از کم 10. تو اس کا عدل عقوبت کے ساتھ ہے، سزا کے ساتھ ہے. نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے غلط کام کیے اس کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا کسی نے غلط کیا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن نیکی کتنی؟ اللہ کے فضل کے ساتھ 10 اور 10 سے بھی کئی گنا زیادہ، جتنا زیادہ جس میں اخلاص ہوگا. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ جو کسب کہا گیا ہے یہ بیسیکلی دونوں طرح سے ہی ہے، لیکن ہر ایک کو درجے اس کے عمل کے مطابق ہی ملیں گے. جنت کے بھی 100 درجے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورۃ الانعام 132. اور کسب میں کیا کیا کسب آتے ہیں؟ عبادات ہیں، دعائیں ہیں اور خیر کے کام ہیں. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حساب جو ہے یہ حسب سے ہے، حسب یحسب، اور حساب مصدر ہے، لینے دینے کے لیے آتا ہے، کیلکولیشن. اور یہاں محاسبے کے معنی میں اللہ بہت جلد محاسبہ کر لے گا، بندوں کا حساب لے لے گا. کتنا جلد؟ ایام دنیا کے ایک دن میں، اور دن کے بھی ایک حصے میں، ظہر سے پہلے پہلے سب کا حساب ہو چکا ہوگا. اچھا مومن کا حساب کیسے ہوگا معلوم ہے آپ؟ مومن کا حساب کیسے ہوگا؟ کیونکہ مومن نے بھی نیکیاں بھی کی ہوگی، برائیاں بھی کی ہوں گی. نیکیاں زیادہ ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مومن سے تنہائی میں ملیں گے، اکیلے، کوئی اور نہیں ہوگا پاس، 1 on 1 بیس پر. اور پوچھیں گے دیکھو یہ کی تھی نا غلطیاں، برائیاں دکھائیں گے اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر دیکھے گا انسان اپنا، انسان ڈر جائے گا. لیکن مومن اعتراف کرے گا، یس کیا تھا. کیونکہ مومن دنیا میں بھی اعتراف کرتا ہے. بدبخت لوگ دنیا میں بھی نہیں غلطی مانتے، اور آخرت میں بھی کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم نے نہیں شرک کیا، ہم نے یہ غلط کام کیا ہی نہیں. وہاں بھی جا کے انکار کریں گے ڈٹائی سے. ذرا امیجن کریں، اللہ تعالیٰ سب سے چھپا کے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو اس سے سبق اور نصیحت کیا ملتی ہے ہمیں. دنیا میں بھی انسان کو کثرت سے اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. اللہ میں اعتراف کرتی ہوں، اس سارے قصور مجھ میں، ساری غلطیاں مجھ میں اپنے ہر گناہ کو مانتی ہوں، بس تو معاف کر دے، تیری رحمت کی امید. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی ان کو چھپا دیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں تجھ کو ڈھانپ دوں گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا. اور اس پر مومن اللہ سے خوش ہو جائے. کیونکہ وہ جو آتا ہے نا کہ اللہم حاسبنا حساب یسیر، یہ ہے حساب یسیر کہ اللہ تعالیٰ دکھائے چھپا دے، یہ حساب یسیر ہے. کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا، اگلا سوال اگر ہو گیا کسی سے کیوں کیا تھا، کسی کے پاس جواب نہیں. اگر وہ ہم سے پوچھ لے کیوں کیا تھا، من نوقش الحساب عذب، جس سے مناقشہ ہوتا ہے کہ کوسچننگ، وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ. تو وہ تو آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں بھی آپ کو غلطی کرے اور کوئی آپ سے ایسے پوچھ لے دبا کے ذرا، تو وہاں بھی انسان بکھلا جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کیوں کیا تھا، کیا ہوا تھا، ساری توجیہات بھول جاتی ہیں انسان کو. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ حساب تو ہوگا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے حساب، وہ روکے نہیں جائیں گے، آگے گزار دی جائے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کبھی شرک نہ کریں گے. لیکن کافر کا حساب سخت ہوگا، اس سے پوچھا جائے کیوں کیا تھا. واللہ سریع الحساب، اور بہت جلد حساب لے لے گا، اور کل بھی نہیں ڈالے گا کہ اچھا کل لے لیں گے حساب، نہیں آج ہی ہوگا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنے چنے دنوں میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہیں پر، عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر، اور ان دنوں کا ہر عمل اللہ کی یاد پر مبنی ہوتا ہے. اور یہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. اور ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13، 3 دن جو مینا میں گزارے جاتے ہیں. پیچھے مزدلفہ تک کی بات ہوئی تھی نا، اب مزدلفہ سے آگے کے دنوں کی بات ہو رہی کہ اس میں کیا کرنا ہے. بیسیکلی تو سارے ریچولز آپ کو سکھائے جا رہے ہیں کہ عرفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، اور یہ مینا میں قیام کرنا ہے، اور مینا کے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہوتا وہاں. کنکریاں وغیرہ بھی مارنا دراصل اللہ ہی کا ذکر ہے، کیونکہ کنکری مارتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے کس بات میں؟ مینا سے نکلنے میں. فی یومین، 2 دنوں میں، 2 دن ٹھہر کے نکل جائے. اور یہ 2 دن ایام النحر کے بعد ہے، 11 اور 12 مراد ہے اس سے. ایام النحر اس میں شامل نہیں. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، جو کوئی ڈیلے کرے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی 13ویں تاریخ تک مینا میں ہی رہے، لیکن شرط ہے ایک، لمن اتقا، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے. کیونکہ تقویٰ کے بغیر اگر صرف خود نمائی کے لیے یا اپنے آپ کو بہت عبادت گزار بتانے کے لیے انسان وہاں 1 دن اور رہ رہا ہے، یہ کہنے کو دیکھو سب تو چلے گا، ہم تو یہ رکے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. یہ اللہ کی خاطر رکنا نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ ہے حج کا سب سے بڑا سبق. حج کا ایکسپیرینس کرنے کے بعد جو لیسن انسان سیکھ سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح عرفات میں اور مینا میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں،
क़यामत का दिन भी ऐसा ही एक मंजर पेश कर रहा होगा, वहाँ भी सब लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ भी अल्लाह की खातिर जमा हुए और वहाँ भी अन्नकुम इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ हशर होगा। हाशीन रा। तो हज का सबक क्या है? आखिरत की याद। हदीस में इसकी वजाहत आती है कि कैसे इकट्ठे होंगे लोग, कैसे हशर होगा लोगों का, जिसे कुरान पाक में भी आता है कि हश्रुन अलैना यसीर, ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हम सब उसी तरफ चले जा रहे हैं। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, कुशा कुशा रब की तरफ जाने, वहाँ जाके सब उसी से मुलाकात करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, वन्नासु युहशरून हुफातन औरातन गुरलन बुहमन, ये कैफियत है हशर की। लोग इकट्ठे किए जाएंगे हुफातन, नंगे पाँव, कोई जूता नहीं होगा किसी के पास, औरातन, नंगे जिस्म, नंगे बदन, किसी पे कपड़ा नहीं होगा। एक और हदीस में आता है ना, हज़रत आयशा ने पूछा कि हम सब नंगे होंगे, तो आपने फरमाया आयशा किसी को देखने को होश कब होगा, किसी को कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। और ये वजह आपने देखा होगा कि हज में भी जब इतने ज्यादा करीब मर्द और औरतें होती है, किसी का होश नहीं होता कि कौन है साथ, मर्द है या औरत है, कौन जा रहा है कौन है। गुरलन, बगैर खतने के, खतने से पहले जैसे होता है ना बच्चा, इस तरह होंगे। गुरलन बुहमन, बगैर माल के, किसी के पास कोई पैसा नहीं होगा। हज में तो लोग पैसे साथ रखते हैं ना, वहाँ कोई पैसा नहीं होगा, ये क़यामत के दिन का उठना है। तो वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, इन दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करो। फिर जिक्र से मुराद क्या है बताइए, क्या क्या करना होता है? जिक्र किस किस तरह होता है? ज़बानी, क़ल्बी, अमली। यहाँ सिर्फ ज़बानी तकबीरात पढ़ना मुराद नहीं, अगरचे मिना के दिनों में सबसे कसरत से जिक्र क्या होता है? ज़बानी होता है, लेकिन यहाँ मुराद ज़बानी जिक्र नहीं। इसकी वजाहत मुस्नद अहमद की एक हदीस से होती है कि यहाँ जिक्र से क्या मुराद है। फरमाए इन्नमा जुअलत तवाफ़ु बिल बैति व बिस्सफ़ा वल मरवति व रमील जमार लिइक़ामति ज़िक्रिल्लाह। तकबीरात हैं, दिल में अल्लाह की याद है, लेकिन और क्या क्या अल्लाह की याद है? इन्नमा जुअलत तवाफ़ु बिल बैत, तवाफ़ क्योंकि इन्हीं दिनों में होता है ना तवाफ़ भी, व बिस्सफ़ा वल मरवा, सही, व रमील जमार, कंकरियाँ मारना, ये सब क्या है? लिइक़ामति ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र को कायम करने के लिए, ये सब अल्लाह की याद के लिए कायम किए गए। तो ये अमली जिक्र है। तो वज़्कुरुल्लाह से मुराद सिर्फ तकबीरात नहीं, बल्कि क्या क्या है? तवाफ़ भी, सही भी, रमी जमार भी, ये सब जिक्र अल्लाह है। तो इस आयत से दो तीन हुक्म पता चल रहे हैं ना। नंबर एक, अल्लाह की याद ज़बान और अमल दोनों से। नंबर दो, बिना का क़याम 2 दिन या 3 दिन। नंबर 3, तक़वा। और एक चीज़ जो सारी आयात में और सारे इबादात में गालिब आपको मिलेगी वो क्या है? तक़वा, कि अल्लाह से डरो, क्योंकि जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान के तमाम अमाल दुरुस्त हो जाएंगे। इस कुरान मजीद पे हैरत होती है, चंद आयात में पूरा सफ़र हज जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। इसमें आप देखिए कि हज शुरू होता है 8 ज़ुल्हज से, जिसको यौम तरबिया कहते हैं, और इसमें हाजी मक्का से मिना की तरफ जाते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, 8 तारीख को ज़वाल आफ्ताब के बाद बेहतर ये कि इंसान तवाफ़ करके निकले, नहीं तो डायरेक्ट अपने घर से भी निकल सकता है। ये जहाँ आपने क़याम किया वो मिना जाएंगे, यहाँ ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और फजर 5 नमाज़ें पढ़ने के बाद आप 9 तारीख की सुबह को मिना से अरफात की तरफ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो अरफात जाने से पहले नमरा की वादी में आप रुके थे, और ज़वाल आफ्ताब के बाद आप अरफात गए थे। फिर अरफात में मगरिब तक क़याम, मगरिब की अजान जब होती है तो उस वक्त वहाँ से सब काफ़िले चल पड़ते हैं। और ये हैरत होती है कि अजान सुनकर कोई भी वहाँ नमाज नहीं अदा करता, वहाँ से चल पड़ता है और वापस मिना की तरफ आना होता है। लेकिन बीच की जो रात है 9 और 10 की दरमियानी रात, वो मुज़दलिफ़ा में क़याम होता है जहाँ मशर हराम है, और फिर यहाँ पर मगरिब और इशा जमात इकट्ठी होती है, और फिर फजर पढ़कर अल्लाह का जिक्र करके फिर यहाँ से रवानगी होती है। फिर वापस मिना आ जाते हैं 10 ज़ुल्हज। मिना आने के बाद 3 काम होते हैं, कंकरियाँ मारी जाती हैं, कुर्बानी की जाती है, और सर मुंडाया जाता है या बाल कटाए जाते हैं। यहाँ के तहल्लुल अव्वल हो जाता है। फिर बाकी ये 3 अय्याम तशरीक़ है, इनमें तवाफ़ भी किया जाता है और मिना में क़याम किया जाता है। 2 दिन भी आप रुक सकते हैं और तीसरा दिन भी रुक सकते हैं, लेकिन वाजिब नहीं है तीसरा दिन रुकना। जो रुकना चाहे तो बहुत अच्छा है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना अजर पाएगा, लेकिन अजर तकवा के साथ है। तो हज का जो सफ़र है बुनियादी तौर पर मोहब्बत और शौक़ का सफ़र है, सब्र का सफ़र है, आखिरत की याद दिलाने का सफ़र है, मैदान हशर को एक्सपीरियंस करने का सफ़र है, और एक तरबियती सफ़र है जिसमें इंसान बहुत सी बुराइयों को छोड़ता है, लर्निंग भी है उसमें, और अल्लाह का जिक्र कसरत से होना चाहिए, और हर दम अल्लाह की इताअत पर कायम रहना चाहिए। इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एमरजेंसी की कैफियत हो जाती है, बस जानबूझ के ना करें। तहल्लुल अव्वल, बेसिकली हज का जो सफ़र शुरू होता है उसमें एहराम पहनना होता है। ख़ासतौर पर 8 तारीख को एहराम बांध कर इंसान घर से निकलता है, तो इसमें कुछ चीज़ें उस पर हराम हो जाती हैं जो हाजी होता है, जिसमें बाल काटना, बाल तोड़ना, पौधे तोड़ना, किसी को नुकसान देना,
शौहर और बीवी का ताल्लुक, इवन गुफ्तगू भी इस किस्म की कोई, सब मना हो जाता। लेकिन जब 10 तारीख को आप कुर्बानी कर चुकते हैं, बाल मंडा चुकते हैं, तो तवाफ अगर हुआ हो या ना, तो आप हलाल हो जाते हैं। इसमें हलाल से मुराद ये है बाल आप कटा सकते हैं, या जैसे कुर्बानी करते हैं, वैसे तो किसी जानवर को मारना भी मना है, तो कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन शौहर और बीवी हलाल नहीं होते। वो जब तवाफ होता है तो उसके बाद हलाल होते हैं, वो तहल्लुल लिसानी होता है। यौम नहर, ये कुर्बानी का दिन होता है। नहर कहते हैं गला काटने को, तो उस दिन जानवर के गले कटते हैं, कुर्बानी होती। अगर आप हज के लिए नहीं निकले और अय्याम ज़ुल्हज जब शुरू हुए हैं, तो हाजियों के साथ मुमासलत के लिए अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं खास तौर पर, तो फिर नाखून और बाल ना काट लें, जैसे हाजी आराम में नाखून बाल नहीं काटता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।